پھر اٹھا والے یاد مغیلان عرب، پھر کھینچا دامن دل سوئے بیابان عرب، پھر اٹھا والے یاد مغیلان عرب، پھر کھینچا دامن دل سوئے بیابان عرب، دامن دل باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزاران عرب، باغ فردوس کو جاتے ہزاران عرب، ہائے صحرائے عرب، ہائے بیابان عرب، ہائے صحرائے عرب، دل وہی دل حیران عرب، دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے ہو حیران عرب، دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے ہو حیران عرب، آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جو دل سے ہو قربان عرب، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، بڑی خوشی و مسرت کی بات ہے، اور یقیناً میں بتاؤں گا ہم کہاں ہیں تو آپ کا دل بھی جھوم جائے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کے اندر موجود۔ آپ کو پتہ ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کیسے پہنچے تھے؟ آپ ایک آتش پرست خاندان کے تھے۔ آپ کا والد جو تھا وہ آگ کی پوجا کرنے والا تھا، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا یہ واقعہ صحابہ کرام سے بتایا کہ میں ایک آتش پرست کا بیٹا تھا، اور مجھے گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتا تھا میرا باپ، مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، گھر میں بہت ساری لکڑیاں جمع کر کے آگ جلا دیا کرتا تھا، اور گھر میں ہی کہتا کہ اس کی پوجا کرو، میں گھر میں لگا رہتا۔ ایک مرتبہ گھریلو کام سے میرا باپ جو تھا وہ باہر جا نہ سکا، اور مجھ سے کہا اس نے کہ بیٹا آج کھیتیوں کی طرف تم چلے جاؤ اور جا کے کھیت میں کام کرنے والے لیبروں کو، مزدوروں کو فلاں فلاں کام سونپ دو، اور سنو سیدھے جانا اور سیدھے آنا، دائیں بائیں نہ دیکھنا، ادھر ادھر توجہ نہ دینا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا۔ جب میں گیا تو راستے میں کچھ راہبوں کو دیکھا۔ راہب کس کو کہتے ہیں؟ اہل کتاب جو ہوتے ہیں ان کو راہب کہا جاتا ہے۔ راہب کو دیکھا جو عبادت کر رہے تھے ایک اللہ کی، اور ان کی عبادت کا انداز مجھے
बहुत भला लगा, मैं उनके साथ बैठ गया। शाम हो गई। शाम होने के बाद मैं घर की तरफ लौटा। उनके इबादत का अंदाज मुझे बहुत भला लगा और इधर मेरा बाप मुझे तलाश करने के लिए बहुत सारे गुलामों को यहां वहां रवाना कर चुका था। मैं बाहर के जब आया तो मेरे बाप ने कहा कि बेटे तू कहाँ था, और बड़ी शफकत फरमाई, तुम बहुत लेट करके यहाँ घर लौटे हो, आखिर थे कहाँ? तो सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला कहते कि मैंने पूरा वाक़या कह सुनाया कि रास्ते में यूं मैं गया तो कुछ लोग बैठ के इबादत कर रहे थे। उनकी इबादत का अंदाज मुझे बड़ा भला लगा। बाप जो था वो आपे से बाहर हो गया। कहा सुनो, हमारा दीन ही सच्चा है, बाकी सब बेकार है। किसी की तरफ तुम तवज्जो ना दो, बस घर में रहो और आग की पूजा करो। कहते कि मेरे हाथ पैर में बेड़ियां लगा दी और मुझे कैदोबंद की सूबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। किसी तरह मैंने खत रवाना किया। वो जो राहिब आए थे कि आपका कोई काफिला अगर आने वाला हो तो बताइएगा कि हम उसके साथ आने के लिए, आपके साथ जाने के लिए हम तैयार हैं। तो कहते बस किसी तरह हमें ये इत्तला दे दी गई कि हमारा काफिला जो है वो वहां पर आया हुआ है। मुझे इत्तला दी गई तो मैं बेड़ियां काट कूट कर किसी भी तरह मैं उनके साथ जाके मिल गया। कहते कि मैं ईसाइयों के उस मुल्क में गया और वहां जाने के बाद ईसाइयत के बारे में मैं सीखता रहा। जब वो ईसाई पादरी मर गया तो लोग आए तदफीन के लिए, दफन के लिए, तजहीज़ तदफीन के लिए। तो मैंने कहा कि जिसको तुमने इमाम माना था, रहबर माना था, वो तो बड़ा लालची आदमी था। सब भड़क गए कि तुम इसी के पास बैठकर ईसाइयत के बारे में सीख रहे थे और उसके इंतकाल के बाद तुम बुराई करते हो। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं झूठ नहीं कहता, वो सही बंदा नहीं था, लालची था। सबूत उन्होंने मांगा तो कहा चलो आओ मैं दिखाता हूँ। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं मैं सबको लेकर गया। सोने चांदी से भरा हुआ घड़ा जो छुपा के रखा था मैंने दिखाया। कौम उसके खिलाफ हो गई, हत्ता कि उसके लाश को दरख्त पे काट कर और पत्थरों से मार मार के छलनी कर दी। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि उसके जगह पर दूसरा जो था पादरी वो मुकर्रर किया गया। मैं उसके साथ रहने लगा और ईसाइयत के बारे में सीखता रहा। बस क्या था, उसके इंतकाल का जब करीब आया जमाना तो मैंने उससे पूछा कि तुम तो दुनिया छोड़कर जा रहे हो, ये बताओ ईसाइयत के बारे में कौन तबलीग करेगा, हम किसके पास जाके सीखें? उसने कहा ए मेरे बेटे, अल्लाह की कसम, जिस दीन में मैं हूं इस दीन का सबसे बड़ा आलिम वो फकीह मौसल में रहा करता है, तुम उसके पास चले जाओ। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं मौसल गया और उससे मुलाकात की, उसके साथ रहने लगा तो वाकई वो नेक बख्त और खुश अखलाक और मुत्तकी परहेजगार उसको मैंने पाया। जब उसके वफात का वक्त आया तो मैंने उससे पूछा कि आप मुझे किसके पास जाने की वसीयत करते हैं जो इस दीन के हवाले से, इस मजहब के हवाले से मुझे सही मानों में रहनुमाई करे। उसने जवाब दिया, ए मेरे बेटे, अल्लाह की कसम, इस वक्त मेरे मजहब का सबसे बड़ा जो आलिम परहेजगार जिसको मैं समझता हूँ वो नसीबीन में रहा करता है, तुम उसके पास चले जाओ, वो तुम्हारी सही रहनुमाई करेगा। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं नसीबीन भी चला गया। आप कहते हैं इसकी भी जब वफात का वक्त आया तो मैंने पूछा कि आप मुझे किसके पास जाने की वसीयत करते जो मेरे सही मानों में रहनुमाई करे। आपने फरमाया कि मेरे बेटे, हमारे दीन पर इस वक्त कायम रहने वाला, रूह सरजमीन पर इस वक्त मेरी नज़र में उस शख्स से बड़ा कोई राहिब नहीं जो उमूरिया में रहा करता है। तुम ऐसा करो, उसके पास चले जाओ, वो तुम्हारी सही रहनुमाई करेगा और तुम्हारी तरबियत करेगा। आप कहते हैं मैं सफर करके उमूरिया पहुंचा और उमूरिया पहुंचने के बाद उस शख्स से जब मुलाकात हुई तो वाकई में वो बड़ा नेक सालेह मुत्तकी शख्स मैंने उसको देखा। और कहते हैं कि मैं उसके पास रहने लगा, ईसाइयत के बारे में मैं सीखता रहा। आप कहते हैं कि मैं इस दीन के बारे में सीखता रहा और एक शख्स के पास बतौर उजरत उसके जानवरों की देखभाल करता रहा। यूं मेरे पास कुछ रकम आ गई और मैंने उससे कुछ बकरियां, कुछ गाय खरीद ली और उनको पालना शुरू कर दिया और यूं मेरी जिंदगी गुजरते रही। बिल आखिर
اس کے بھی وفات کا وقت آ گیا قریب، تو مرنے سے پہلے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہیں؟ اب اس دین کے حوالے سے میرے صحیح رہنمائی کون کرے گا؟ تو اس عیسائی نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا، اے میرے بیٹے، اس دین پر قائم رہنے والا روئے سرزمین پر اب ہمارے مذہب کا کوئی ایسا نہیں ہے جس کے پاس میں تجھے بھیجوں۔ ہاں، اگر تم نجات چاہتے ہو تو میری بات توجہ کے ساتھ سنو۔ اور پھر کہنے لگا، اس نبی کی جلوہ گری کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، وہ سرزمین عرب پر مبعوث ہوگا اور کھجوروں علی شہر کی طرف ہجرت کرے گا۔ وہ ہدیہ قبول کریں گے اور صدقے کا کھانا نہیں کھائیں گے، اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر تم اس نبی کا زمانہ پانا تو ان کے پاس چلے جانا، انشاءاللہ دنیا و آخرت میں عافیت سے رہو گے۔ اتنا کہنے کے بعد اس راہب کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس کے انتقال کے بعد میں انتظار میں رہا کہ کوئی مجھے ملے اور کھجوروں والے شہر کی طرف لے کر جائے۔ پھر جب تک اللہ نے چاہا میں عموریہ میں ہی رہا، پھر مجھے اطلاع ملی کہ قبیلہ بنی کلب کے کچھ لوگ جو تاجر تھے وہ عرب جا رہے تھے۔ میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ میں بھی آپ لوگ کے ساتھ عرب جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے ساتھ لیا اور مجھے مار مار کے اپنا غلام بنا کے کسی کے ہتھے بیچ دیا، مجھے کہیں فروخت کر دیا۔ کہتے پھر اس کی غلامی میں رہنے لگا اور اس کی خدمت کرنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد اس یہودی کا چچا زاد بھائی مدینے سے اس کے پاس ملنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ بنو قریظہ سے تھا۔ اس یہودی نے جس کے پاس میں تھا اس نے اس کے ہاتھ بیچ دیا اور یوں میں مدینے پہنچ آیا۔ اور کہتے ہیں کہ یوں میں مدینہ منورہ زہد اللہ شرفا و تعظیما کے مقدس فضاؤں میں پہنچ گیا۔ گر گر کے یہاں پہنچا، مر مر کے انہیں پایا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے انہیں پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا، سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی، سجدانہ سمجھ منکر سر دیتا ہوں نذرانہ، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا۔ کہتے ہیں مدینہ منورہ زہد اللہ شرفا و تعظیما کے فضاؤں میں پہنچتے ہی خدا کی قسم جب میں مدینہ منورہ زہد اللہ شرفا و تعظیما کی مقدس فضاؤں میں پہنچا تو پہلے ہی نظر میں نے پہچان لیا یہی جگہ میری عقیدت کا محور و مرکز ہے، یہی وہ پاکیزہ شہر ہے جس شہر میں میرے نبی آخر الزمان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوگی۔ جو نشانیاں مجھے راہب نے بتائی تھی کہ وہاں بکثرت کھجور کے درخت ہوں گے، وہ نشانی میرے آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو رہی تھی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں یوں میں ان کے ساتھ مدینے آ گیا، اور پتہ ہے آپ کو مدینے آئے تو اسی باغ میں مصر میں انگوشت زنا حسن یوسف میں کٹی مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہی وہ باغ ہے، اللہ کا جتنا شکریہ ادا کرے ہم کم ہے۔ یہ روایت یہ حکایت ہم کتابوں میں پڑھا کرتے تھے
اور آج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہے، ربیع الاول کے مہینے میں 13 ربیع الاول شریف کا دن ہے، اور سلمان فارسی کی سیرت ہم بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اسی باغ میں آئے اور کہتے ہیں میں کھجور توڑتا رہا، کہ کھجوروں کے درختوں پہ چڑھ کر آپ کھجور توڑتے تھے، کھجور کی حفاظت کے لیے جو لوازمات ہوتے تھے وہ اس کو جا کے باندھتے تھے، اور جو کھجور توڑنے کا زمانہ آتا تھا آپ کھجور توڑتے تھے۔ یہودی جو تھا درخت کے کھجور کے تنے کے نیچے کہیں بیٹھا ہوا تھا یا کھجور کے پاس کھڑا تھا، میں منتظر تھا کہ کب میرے کانوں میں وہ پاکیزہ صدا گونجے کہ اس پاکیزہ ہستی نے اپنے جلووں سے مدینہ منورہ کو روشن کر دیا ہو۔ اس کی آمد کی خبر سابقہ کتابوں میں دی گئی، بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی۔ اس کا چچا زاد بھائی آیا اور کہنے لگا اللہ فلاں قبیلے کو برباد کرے، یعنی اوس و خزرج کو برباد کرے، جو یہ کہتے ہیں وہ لوگ مقام قبا میں جمع ہیں اور ایک ایسے شخص کا دین قبول کر چکے ہیں جو مکہ مکرمہ زہد اللہ شرفا و تعظیماً سے آیا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ اس قبیلے کے اکثر لوگ یعنی اوس و خزرج کے اکثر لوگ اپنا آبائی دین چھوڑ کر، اپنا پرانا دین چھوڑ کر دائرے اسلام میں داخل ہو چکے، اس کا دین قبول کر چکے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں درخت کے اوپر تھا، اتنا سنا تو خوشی سے میں جو ہے وہ بے قرار ہو گیا اور جلدی جلدی میں نیچے اترا اور میں نے مالک سے کہا کہو تم نے کیا کہا ہے؟ کھینچ کے تماچا منہ پر مارا اور کہا جا کام کر، تجھ سے کیا مطلب، کیا باتیں کرتے ہیں، میں تو ایسے ہی آپ سے پوچھ رہا تھا۔ اور اتنا کہنے کے بعد آپ دوبارہ اپنے کام میں جا کر مشغول ہو گئے۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ رقمیں بچی ہوئی تھی، میں بازار گیا اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء خرید کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں حاضر ہوا، جس کے دیدار کی تمنا نے مجھے فارس سے مدینہ منورہ زہد اللہ شرفا و تعظیماً تک پہنچا دیا تھا۔ بے تابہ ہو کر اس رخ زیبا کی زیارت کے لیے میں قبے کی طرف چل پڑا۔ جب میں قبا پہنچا تو ان کی بارگاہیں بے کس پناہ میں پہنچ کر میں نے یہ عرض کی اے اللہ کے بندے، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندے ہو اور آپ کے اصحاب میں اکثر آپ کے اصحاب غربا و حاجت مند ہیں، میں کچھ اشیاء خرد و نوش لے کر حاضر ہوا ہوں، آپ اسے قبول فرما لیجیے، میں یہ ہدیہ بطور صدقہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، آپ قبول فرما لیجیے۔ یہ سن کر اس پاکیزہ ہستی نے اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے فرمایا آؤ لو اور یہ کھا لو۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ کھانے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ بھی نہ کھایا۔ یہ دیکھ کر میں نے دل میں کہا ایک نشانی تو میں نے پا لی ہے۔ آپ کہتے ہیں پھر کچھ دن کے بعد میں کچھ کھانے پینے کی اشیاء لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا حضور یہ کچھ کھانے پینے کی چیز ہے، بطور ہدیہ قبول فرما لیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ کھایا اور اپنے اصحاب یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی کھانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو ایک دن بچ بچا کے میں جنت البقیع کی طرف گیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں میں نے موجود پایا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر پر آپ فرماتے اس وقت 2 چادریں تھیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جھرمٹ کیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد اس طرح ایسے شمعے کے گرد پروانے جمع ہوتے ہیں۔ میں نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور ایسی جگہ جا کے بیٹھ گیا جہاں سے حضور کے پشت اطہر پر میری نظر پڑتی تھی کہ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان جو مہر نبوت ہے میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں، اس لیے آپ جا کے پیچھے بیٹھ گئے۔ 2 نشانیاں تو میں دیکھ چکا ہوں، بس ایک ہی نشانی رہ گئی ہے جو میں نے آج سر کی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ سلمان فارسی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں غیب دان آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دل کی بات جان لی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک ہٹائی تو دونوں شانوں کے درمیان میں نے دیکھا مہر نبوت جگمگ جگمگ کر رہی تھی۔ بس پھر کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا
اور مہر نبوت چومتا رہا. مجھ پہ ایک عجیب کیفیت طاری تھی، ایک عجیب رقت طاری تھی، مہر نبوت کو چومتا رہا. بے اختیاری میرے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، میں روتا رہا، مہر نبوت کو چومتا رہا. آج میرے خوشی کی انتہا نہ تھی کہ ایک روئے زیبا کی جھلک دیکھنے کے لیے میں نے اتنی بڑی بڑی مشکلیں اور مشقتیں جھیلی. آج وہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے موجود تھے. میں اپنے جسم کو ان کے نور میں منور ہوتا دیکھ رہا تھا. میں ابھی تک حضور کے مہر نبوت کو چوم ہی رہا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان بس کرو. پھر میں کنارے ہٹ کر بیٹھ گیا. پھر میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ساری رودات سنائی، سارا واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ میں کس طرح ہوتا آپ تک پہنچا ہوں. صحابہ اکرام پر رقت طاری تھی. صحابہ اکرام حیران و پریشان تھے کہ سلمان فارسی اتنی مشقتوں کو جھیلتے ہوئے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوئے. اے دنیا بھر میں بسنے والے مسلمانوں، آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں. دین آسانی سے دنیا میں نہیں پھیلا ہے. اسلام کی قدر کیجئے. ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کتنی مشقتوں سے دین کو عام کیا ہے. آپ اپنے ہاتھوں سے اسلام کا گلا نہ گھوٹیں. جی ہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ نہ چلنا، حضور کی شریعت کی پاسداری نہ کرنا، اپنے آپ کو گناہوں میں ہمیشہ مبتلا رکھنا، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنا ہے، گلا گھوٹنا ہی تو ہے. اللہ سے ڈریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں جس طرح صحابہ نے اپنے آقا سے محبت کیا. اے دنیا میں بسنے والے مسلمان، میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. آئیے نیت کریں، اس نمونے کی نقالی کریں. میرے آقا نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. آئیے نیت کر لیں. ابھی تک آپ کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، محبوب کے داڑھی کو چہرے پہ سجا لیں. سر پہ امامہ نہیں ہے، امامہ سجانے کی نیت کر لیں. بے نمازی ہے، پانچوں وقت کے پابند بن جائیے. رمضان کا مہینہ ملے، ابھی سے نیت کر لے پورا روزہ رکھنا ہے. سنا نہیں آپ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کن کن مصائب علام سے ہوتے ہوئے مدینہ طیبہ زہد اللہ شرفا و تعظیما کی مقدس سرزمین پر پہنچے اور کس طرح دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقوش پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان نفوس قدسیہ کا واسطہ اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرمائے. دین پہ چلیے، اسلام پہ چلیے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے بیچ موجود ہے. مدنی قافلے میں سفر کریں، مدنی قاعدہ پڑھنا سیکھے، درست قرآن پڑھنا سیکھے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ سرکار نے فرمایا اے سلمہ تم اپنے مالک سے آزاد کیوں نہیں ہو جاتے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں. جو اس باغ کا مالک تھا جس کے پاس آپ غلامی کرتے تھے آئے اور سوال کیا 300 کھجوروں کے پودے لگا کے دو، اور جب یہ پھل دینے لگے اور 40 اوقیاں چاندی. 300 کھجوروں کے پودے اور جب یہ پھل دینے لگے 40 اوقیاں چاندی دو، اس کے بعد تم آزاد ہو میری طرف سے. کیسا کٹھن اس نے مانگ کی. سلمان فارسی آئے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں، سارا واقعہ کہہ سنایا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سننے کے بعد حضور فرماتے ہیں صحابہ سے اپنے بھائی کی مدد کرو. پھر کیا تھا، کوئی 10 پودے لے کر آیا، کوئی 20 پودے لے کر آیا، کوئی 50 پودے لے کر آیا، کوئی 30 پودے لے کر آیا، اور جو اس نے مانگ کی تھی وہ سارا ہدف پورا ہوا. حضور فرماتے سلمان جاؤ اور زمین کو ہموار کرو. آئے اور زمین کی کھدائی شروع کر دی. آپ کو پتا ہے اسی باغ میں حضور تشریف لے کر آئے تھے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی پودے اپنے دست مبارک سے لگائے تھے. نہ جانے اس نسل کا کون سا درخت ہوگا، ہم تو نہیں جانتے نا.
اللہ اس مقدس درخت کے صدقے ہماری بخشش فرمائے، ہمارے والدین کی بخشش فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری امت کی بخشش فرمائے۔ دعا کرتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اس بات کے صدقے اللہ ہماری تمام پریشانیاں دور فرمائے، ناچاکیاں دور فرمائے۔ یا اللہ امت مسلمہ پر فضل فرما، رحم فرما۔ یا اللہ دخیاری امت سے دکھ دور فرما دے۔ یا اللہ دنیا بھر میں عاشقان رسول جو عمرے پر حج پر آنا چاہتے ہیں ان کو بولا، اور جلد سے جلد اس دیار کی بھی حاضری نصیب فرما۔ تیرے محبوب کا صدقہ، سلمان فارسی کا صدقہ یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے پھر میں آزاد ہو کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رہا اور حضور کے ساتھ ہی رہتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے اہل بیت میں شامل کیا تھا، اور آپ فرماتے کئی غزوات میں میری شرکت بھی ہوتی رہی۔ مزید سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ان کے حوالے سے ہم انشاءاللہ سیکنڈ جو ویڈیو آئے گی اس کے بعد میں ہم انشاءاللہ اس میں سماعت کریں گے۔ آپ جس طرح اس ویڈیو کو ملاحظہ کر رہے ہیں، نیت کر رہے اللہ کی رضا کے لیے، اس ویڈیو کو بھی ملاحظہ کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کیسے ہیں؟ اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں اچھے ہیں۔ ہماری آج کی زیارت، آج کی ویڈیو سیرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، یقیناً آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا، اور صحابہ کی سیرت اللہ اللہ۔ صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارے صحابہ۔ یہ وہ صحابہ جن کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابک النجومی، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی سیرت کے حوالے سے ہم کلام کر رہے ہیں، ابھی بیان باقی ہے۔ سیکنڈ ایپیسوڈ جو آئے گا اس میں انشاءاللہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ یہ تھا قسط نمبر 34، 35 کا انتظار کیجئے، انشاءاللہ بہت جلد ہم لا رہے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی بردباری، آپ کا زہد، آپ کا تقوی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے حوالے سے کیا فرمایا کرتے تھے۔ جہاں تک ہو سکے اس ویڈیو کو عام کیجئے ثواب کی نیت سے، جس طرح آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل زبیر اتاری مکی کے ذریعے سے صحابہ کرام کی سیرت کے حوالے سے علم ہوا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ کا دیدار کیا، اور ان کی سیرت کے حوالے سے چند جھلکیاں ہم نے پیش کی ہیں، تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ دنیا میں بسنے والے مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچے، وہ بھی جان سکے، سمجھ سکے؟ تو اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو شیئر کرنا پڑے گا۔ ثواب کی نیت سے خوب عام کیجئے، اللہ تبارک و تعالی خیر کا معاملہ فرمائے۔ اور ہاں، بیل آئیکن پہ کلک کر دیجئے گا کہ اس کے بعد جو بھی نوٹیفیکیشن آتی ہے بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ ہمیں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو جلد سے جلد میٹھا میٹھا مدینہ، پیارا پیارا مکہ دکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حب دنیا سے تو بچا